बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज आपके सामने पेश खिदमत है एक बहुत ही खूबसूरत सा नावल जिसकी राइटर हैं सानिया अली। शुरू करते हैं नावल। आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर आ रहा था। जिसने इसके रिश्ते से इनकार करते वक्त कहा था कि अलीज़े जैसे बेवकूफ़ लड़की इसकी आइडियल नहीं हो सकती। उस ठुकराए जाने की अज़ियत अलीज़े आज भी महसूस करती थी। इब्तिसाम अहमद के घर आने में रौनक थी। तायाबा और तायम्मा बहुत खुश थे बेटे की आमद पर। अलीज़े ने पक्का इरादा कर लिया था इसके सामने नहीं जाना। वो इस मगरूर शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। इसे एहसास हुआ किसी की नज़रें इसे देख रही हैं। इसी लम्हे दिल की धड़कन डूबती हुई महसूस हुई कि वो बोला, कैसी हो जिया? अलीज़े के हौसले जिया सुनकर जवाब देने लग गए, मगर इसने हिम्मत की और कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फिर खामोशी। इसने यूँ ज़ाहिर किया कि जैसे वो यहाँ अकेली है और लापरवाही से बाहर आकर सोफ़े पर बैठ गई। इब्तिसाम ने सामने वाले सोफ़े पर बैठकर इसको जांचती नज़रों से देखने का काम जारी रखा। अलीज़े ने मोबाइल देखना शुरू किया। इसे लग रहा था वो घबरा जाएगी। दिल ही दिल में इसे गालियां देने लगेगी कि यहाँ से जाता क्यों नहीं है। इसने एक नज़र इब्तिसाम को देखा जो फवाद खान की तरह एक अब्रू उठाकर इसे बड़ी महफियत से देख रहा था। अलीज़े ने बड़ी हिम्मत से फ़ैसला किया कि इसे सामने बैठकर इग्नोर करना है आज। बैग से पेन और पेपर निकालकर इसने लिखना शुरू किया। इब्तिसाम देखता रहा। आखिर पूछा, क्या लिख रही हो जिया? वो बोली, एक स्टोरी लिखनी है, और फिर मसरूफ़ हो गई। वो लिखती जा रही थी। इब्तिसाम यूं ही देखता जा रहा था। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी लिखने लग जाती। 20 मिनट गुजर गए। अचानक अम्मी की आवाज़ आई तो इब्तिसाम उधर चला गया। अलीज़े बैग उठाकर कमरे में आ गई। इसने खुद को शाबाश दी कि आज इसे इग्नोर करके आई है और पज़ल हुए बगैर इतनी देर एतमाद से बैठी रही है उसके सामने। अब इसे वो कम से कम बेवकूफ़ नहीं समझेगा। इब्तिसाम लाउंज की टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाने आया तो इसे वो सफ़ा नज़र आया जिस पर अलीज़े कुछ लिख रही थी। उसने मुतजस्सिस होकर पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, यार क्या मुसीबत है, इस शख्स की आंखें, ये क्यों आया, दफ़ा क्यों नहीं हो जाता, बदतमीज़ इंसान, अकड़ू सड़ू, देख कैसे रहा है, कैसी आर पार होती नज़रें हैं इसकी। जिया हिम्मत कर, पज़ल नहीं होना। जिया बी ब्रेव। जिया तुम अकेली नहीं हो, अकेली बैठी हो, कोई नहीं है यहाँ। जिया धड़कन नॉर्मल रखो, खुदा के लिए। जिया बाहर देखो, मौसम कितना अच्छा है, दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, इनको देखो, बस हिम्मत करो, इनको इग्नोर करो। उफ़, ये आंखें, नहीं आंखों का नहीं सोचना। देखो सामने टेबल पर गिलास पड़ा है, कप पड़ा है, सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा है। हाँ, मैं नहीं घबराऊंगी, मैं पुरअतमाद लड़की हूँ। या अल्लाह, इस शख्स को उठा ले, क्यों देख रहा है ऐसे? या अल्लाह, ये क्यों वापस आया? अल्लाह जी मदद करें। इब्तिसाम ने बेसाख्ता देखते हुए पेपर को फोल्ड करके जेब में रखा और अब ये पेपर जिया को मुंह दिखाई के गिफ्ट में देने का फ़ैसला करके आ गया। दुआ करो कि मैं इसके लिए दुआ हो जाऊं। वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है। अपने रूम में आकर इब्तिसाम ने अलीज़े की तहरीर को फिर पढ़ा। फिर इसने पेन पकड़ के इस तहरीर के नीचे लिखा, अलीज़े, तुम क्या समझ रही थी? तुम बड़ी बाएतमाद लड़की बन चुकी हो। तुम वही हो, बेवकूफ़ छली सी पगली। मुझे नज़रअंदाज करती तो हवास तो काबू में रखने थे। तुम्हारे हाथों की लर्जिश, होंठों की कपकपाहट और पलकों का बार बार उठाना और गिराना, तुम ये ख़यालात ना भी लिखती मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि मोहतरमा मुझे चाहती हैं और बेहद चाहती हैं। उसने अपने मुस्कुराते लब इस तहरीर पर रख दिए और इस कागज़ के टुकड़े को सीने पर रख कर लेट गया। आंखें बंद करते ही जिया का मनमोहना चेहरा उसके सामने आ गया। वो अब इसका आदी हो गया था जिया को सोचने का। अब भी ख्यालों के सफ़र में चल निकला। इब्तिसाम 2 भाई 2 बहनें थे। बड़ी आपी अनुशे, फिर इब्तिसाम, फिर जोहा, फिर हमज़ा। अलीज़े इससे 5 साल छोटी थी। छोटे चचा की 2 बेटियां ही थीं, आंसा और अलीज़े। अलीज़े इससे बचपन से ही चिढ़ थी क्योंकि ये भां भां करके रोती थी और अक्सर हमज़ा, जो कि अलीज़े का हम उम्र था, इसका फीडर भी पी जाती थी और इसे गिराकर तालियां बिछाती। इब्तिसाम ने 1-2 बार अलीज़े को मारा, फिर अक्सर मारता और अपना भाई उठाकर अपने पोर्शन में आ जाता और इसे रोता देखकर खुश होता। सारा बचपन अलीज़े पर रोब डालते गुजरा। इब्तिसाम को बस इसके हंसने से चिढ़ होती।
ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کا نام نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب کی آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے سے یا آنسا سے جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہے، مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، ابتسام نے کہا، اور آنسا کو تو میں ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے۔ تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا، علیزے جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بیوقوف اور ہونک سی ہے؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے ہی مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزے میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسے لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی دوبارہ بات کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور وہ چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی نہ سوچا نہ زیادہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہ آئی۔ ابتسام کی کولیگ زنائشہ، جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ اس کی ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زنائشہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کی علم کی طلب اس سے پوری باتیں کر کے پوری ہو جاتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زنائشہ کے ساتھ پا کر۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشی آپی کی شادی کے بعد گھر کا یہ پہلا فنکشن تھا اور وہ وہاں نہیں ہے۔ اور وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ سوچ ہی اکثر اس کو دکھی کر جاتی تھی۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشا آپی سے بات کر رہا تھا، جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوئی ہوتی تھی شادی کی وجہ سے۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا علیزے تیزی سے روم میں آئی ہے اور بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ صحیح نہیں سلی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ابتسام کی نظریں ساکت رہ گئی تھی۔ وہ مبہوت سا علیزے کو دیکھے گیا۔ علیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ اس کا سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے سے تھے، آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری ہوئی، اور ہنستے ہوئے اس کی گال کے ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زنائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا، اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں اور جانے انجانے میں علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی تھی۔ زوم کر کر کے علیزے کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئے محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی، جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لی اور اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران ہوا اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی تھی۔ زنائشہ کافی بار شکوہ کر چکی تھی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے، ابتسام ٹال جاتا، وہ خود کو سمجھاتا اور زنائشہ سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زنائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھن سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے اس میں؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ علیزے کی پکس نہیں ہوتی تو کہنے کی دیر تھی۔ جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگیں۔
کبھی وہ کوکنگ کر رہی ہوتی، کبھی منہ پر آٹا لگا، کبھی وہ لان میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی تھی، کہیں امی کے ساتھ، کہیں چچی کے ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستی ہوئی ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زحا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی پھوپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں، حمزہ چھوٹا نہیں ہے تو اسی سے کر دیتے جیا کی شادی۔ جیا میں جان ہے سب کی، وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پہ آ گیا۔ یہ کیسی آگ لگی تھی، کیسی تپش تھی جو جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب، کیسے بات کرے بابا سے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے میرا فیوچر جاب؟ وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بیوقوف سی پاگل لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ پھر سے آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے۔ تو جی میرے پیارے پیارے ویورز، اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ورنہ حسین لڑکیاں تو روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشا آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری مامی کہہ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اس لیے تھی، اس لیے اسے غصہ ہی آیا۔ جیا میری ہے، بس صرف میری، ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا، گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے اور اماں کی گود میں سر رکھ کر وہ ممتا محسوس کرتا رہا۔ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے، وہ حیران تھا۔ نظریں علیزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ پورا دن گزر گیا، وہ اسے سامنے آئی۔ اس نے پوچھنا چاہا، مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا تیسرا دن، صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زحا سے پوچھا تو اس نے بتایا، آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا۔ ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور وہ اسے آتی دکھائی دی۔ گرمی سے سرخ چہرہ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، علیزے کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کر رہی تھی، وہ اسے بڑے پیار سے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزے کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے اسے بلایا تو واپس آیا۔ لاؤنج میں علیزے نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی۔ وہ ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور ان کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی، اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود پر رکھ دیا۔ صبح صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزے شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ۔ وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ علیزے نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزے ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دیں۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بیٹھ کر بات کر لیں۔ کھل کے، کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کر علیزے اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزے پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، کسی بھی چرچی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزے لان کی دوسری طرف چلنے لگی۔ پھر علیزے نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کے لیے کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ علیزے چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا تھا۔
ابتسام نے دل میں ہی کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے ہاتھ لگایا مجھے؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار قہقہہ سنائی دیا۔ سنا ہے ایک لڑکی سرعام سامی بھائی سے لپٹ گئی تھی حمزہ۔ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علیزہ اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے بلدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا، مزہ آ گیا، بھائی کہہ رہے ہیں ایک پراٹھا اور لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں چاچو کے ساتھ۔ حمزہ تو نیچے جا چکا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ علیزہ نے غصے سے کہا۔ یہ میرے چاچو کا گھر ہے اس لیے۔ جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف، کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر! زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا اور وہ کھوئی کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ عجیب سے گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل سے علیزہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، اف، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل میں جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا۔ امی ابو نیچے والے پورشن میں تھے۔ وہ بھی نیچے آئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ جیا، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ہاں اماں، رات پڑتی رہی نا اس لیے نیند نہیں آئی ٹھیک سے، سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزہ نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگی ایسی پڑھائی کو، منحوس ماری نے کتنی کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنکا کر ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزہ نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہی سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں تائی اماں؟ بیٹا وہ آنسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، اس نے بلایا، تمہیں پتہ تو ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، آنسا اور ہارون کا۔ علیزہ گھبرا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا اس کے گلے میں پھنس گیا ہو۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی شرم کیا کرو، بدتمیز بچی گھبرا گئی ہے۔ امی میں نے کیا کہہ دیا ایسا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تایا ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی، ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریر جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزہ تایا ابو کے پاس فرش پر فلور کشن پر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ سیاست بھی ڈسکس کرنے لگی۔ تایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی ایسی تیسی جیا، علی خان تالپوری ماہر فلکیات تو ماہر پیشن گوئی، تمیز سے اچھا زیادہ ٹر نہ کیا کرو۔ علیزہ نے کشن کھینچ کے مارا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور اٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ ہاں ہاں ہاں، جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی ہو، کشن نہیں جیسے پتھر مارا ہو ابتسام کو۔ یہ سوچ کر ہی وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چلی دی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا اب تم آ گئے ہو تو تم ہی کو ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی ہے، ہمیشہ کئی کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا انہوں نے تمہارے ہوتے ہوئے، اب بھی ہم بوڑھے ٹینشنز دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈیز، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھوپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا وہ آج آئیں، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی تھی اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور ذو معنی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زوہا علیزہ بہت بے تکلف ہے اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی، ہادیہ موڈی سی جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی تھی یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے جگراپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابو کے پورشن میں کھایا گیا۔ پھوپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھوپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی، ابا نے بھی نوٹ کیا۔ ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر ہی دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھوپھو نے دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث کی، ابو نے سوچنے کا لیے وقت مانگا اور تایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔
رات زوہا اور جیا اوپر روم میں سونے کے لیے آئی کیونکہ ان کا روم پھپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پھپھو کئی ہفتوں کے لیے آئی ہیں، تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزہ نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی ہے۔ امی اور چچی امی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگڑ ثابت کر کے ہی چھوڑیں گی۔ اب زوہا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑا ہی سنجیدہ سا منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل آئی۔ یار جویریہ بھی کمال کی ہے ویسے، یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کر ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ساتھ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ساتھ زوہا کا بھی برا حال تھا ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے وہ۔ جویریہ کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھپھو کا گھر ہی بچنا ہے نا تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا تھا۔ پیارا سا گل گوتنا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے دن کچھ اور رکیں اور تائی اماں آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہیں۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی ہیں آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئے گئے مہمانداریوں سے بچی رہی ہے، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی ہیں۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اب نانی وہ بنی اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی اماں نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئیں۔ فوزیہ تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں آنسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں۔ پھپھو بات بدلنے پر بڑا تلملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشیا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی کیا ہو گیا، اتنی اسموکنگ کیوں، اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشیا کی بات پر ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگ سب بتاتا گیا۔ آپی میں اسے منا لیتا جب تک، مگر یہ فوزیہ پھپھو کا آنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر اب کوئی نیا تماشا لگنا ہے سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پھپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی کے ساتھ بہت ہونے لگی ہیں، وہ بار بار احساس دلاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو بلایا ہے، وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے لے گا اور باقی جائیداد بھی اڑس لے گا۔ ذرا سوچیں بھائی، عمر بھائی، ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھولوں جیسی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی بھی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ عذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے ہیں احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے، سازش ہو رہی ہے۔ سازش؟ آنکھیں کھولیں اور جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی اماں، تائی ابا، انوشا سر جوڑے فوزیہ پھپھو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان بنا رہی ہے۔ ابو مسکرائے تو تایا جان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائیں اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشا آپی کا کہنا تھا جیا اور سامی کا نکاح کر دیں، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ تایا ابا نے انوشا سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں مل کر۔ ابو نے کہا انوشا تم بھی اسے سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا ادھر آؤ، میں نے بات کرنی ہے، آپی نے بلایا۔ جیا کو پاس بٹھا کر وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ پھپھو نے بھی امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا ہے اور کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی، ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے، اسے اپنا لو، یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد تمہیں نقصان پہنچائے گی، تم کو بھی سامی کو بھی۔ بس کر دو اب، شادی کرو اور روز سامی سے بدلے لیتی رہنا۔ آپی کی بات سن کر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کرتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسے دائرے پڑ گئی ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم میں آئی، عجیب جھجک سی تھی، وہ بہت دیر سے دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی، بے چینی بڑھ رہی تھی اور ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں نے تو پہلے دن سے مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی، اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلیو لیس شرٹس اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا، اسے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت بے تکلف سے دوست ہوں۔ حسد
اور جلن کیا کچھ نہیں جیا نے محسوس کیا تھا، اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کے کٹ کٹ کے رات گزر گئی۔ سب کزنس لان میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چاپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ ایلیزا طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا سا احساس چھایا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر ایلیزا کو دیکھتا رہتا، پھر نظریں پھیر لیتا۔ آج جیا کو بھی میری نظروں کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہے اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل گیا ہے۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک ہے اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں رہا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا تم نے؟ آپ کی اتنی ہمت! زوردار تمانچے نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے۔ زوہا نے ششدر سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس، حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو بھی کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دیں۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو، چاچو، تائی اماں اور تائی ابا انوشے جیا کو چپ کرا کر ہار گئے تھے۔ پھوپھو مطمئن سی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھیں اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی سرخ چہرہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر تائی اماں تایا ابا کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ برخوردار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر وارت اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اف! اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا تھا۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے اس کے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اسی لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے۔ یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہا ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا اسے؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران و پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے ان دونوں کا۔ غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی مزید بولے۔ نکاح ہو گئے، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کی طرح اسپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا تھا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے سے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا بی بریو، جیا تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو، کیوں وہ آ گیا؟ اف! یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا جیا، سامنے والے گھر کی چھت پر کوّا بیٹھا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا ہے؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا، آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ ارے یار وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے۔ اف! تو وہ تم تھی کھڑکی میں، مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ابتسام نے پھر سے ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے جیا۔
ہنستی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہمسفر ملا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔